खूबसूरत अंदाज़ बयान, निराला अंदाज़ और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत नफीस शख्सियत जनाब अब्दुल वदूद साहब तशरीफ़ फरमाए। जनता जानना चाहती है आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है। ये था कि ये मदरसे बदलना ये ठीक नहीं, और उनका वो फैसला उस वक्त उन्होंने बड़ा मुझे टू द पॉइंट और सख्त बात की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ना कि अगर वो फैसला उस वक्त ना होता तो शायद मुकद्दर कुछ और होता। हाँ, इमरान खान के बारे में इतना ज़बरदस्त लिखते हैं, दीगर लोग तो वो शेयर कर रहे होते हैं धड़ाधड़। बस और ये यहाँ सब क्लियर मानने में क्या हर्ज है कि जी हाँ इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 8 साल के बाद जब वो पढ़ कर आए तो वो सोसाइटी उससे ये ना पूछे मौलवी साहब अब आगे क्या इरादा है, वो उसको बताया कि मौलवी साहब माशाल्लाह आपने पढ़ लिया, हमने आपके लिए ये इंतजाम किया है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के आप शागिर्द हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब 4 शादियों को प्रमोट करते हैं, उनका हर बयान शादियों पर ही होता है तकरीबन, ऐसा नहीं? तो आपने कितनी शादियाँ की, आप उनके शागिर्द हैं, मुतासिर हुए हैं? मैंने एक ही की है और मैं इसका तसव्वुर जो है ना मुश्किल है मेरे लिए। दूसरी कंप्लीट दरस निज़ामी के बावजूद, एक कंप्लीट कोर्स के बावजूद हमारा मौलवी एहसास कमतरी का शिकार क्यों नज़र आता है? सलामती है, सलामती उन आंखों पर जो हिदायत पर नज़र जमाई बैठी है, उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर है, उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामज़न है। तमाम तारीफ़ खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दरूद लामहदूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जामिअतुर रशीद का एक खूबसूरत चमकता दमकता चेहरा, खूबसूरत अंदाज़ बयान, निराला अंदाज़ और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत नफीस शख्सियत जनाब अब्दुल वदूद साहब तशरीफ़ फरमाए। ये मेरे लिए सादत की बात है कि आज उनके साथ बैठ कर बात करने का और उनसे सीखने का मुझे मौका मिल रहा है। जामिअतुर रशीद मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा इल्मी इदारा है, उसकी अपनी एक पहचान है, लेकिन अगर मैं एक जुमला बढ़कर ये कहूँ कि जामिअतुर रशीद को बहुत सारे लोग भाई अब्दुल वदूद की वजह से जानते हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अब्दुल वदूद साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया इस मुबालगे के लिए भी। नहीं ये मुबालगा नहीं है, या हम अक्सर आपको देखते रहते हैं पॉडकास्ट, व्लॉग्स और वीडियोस वगैरह में। अभी जब रिसेंटली एडमिशन्स वगैरह हो रहे थे तो हमने स्टूडेंट से बारहा सुना कि जनाब हमने अब्दुल वदूद साहब को देखा और वो वर्चुअल विज़िट कराते रहते हैं जामिअतुर रशीद का, तो ये एक बहुत बड़ी सादत की बात है आपके लिए और हम सब के लिए। अच्छा वदूद साहब, कैसे मिजाज है, क्या हाल चाल? बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपके साथ बैठे हैं, अच्छे हो गए हैं और अच्छे हो जाएंगे। अब आप बहुत शुक्रिया। आपके सवालात पे डिपेंड करता है कि मिजाज कहाँ जाता है। क्या सवालात तो बड़े ख़तरनाक किस्म के हमारे पास आज मौजूद है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ये पढ़ के शुरू करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। वदूद साहब, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि जनता जानना चाहती है, आसिम बिलाल साहब ने भी कमेंट किया कि जनता जानना चाहती है आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है, जामिअतुर रशीद के साथ कब जुड़े और इल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन शुक्रिया। तालीमी बैकग्राउंड की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जिस तरह एक यूजुअली एक मिडिल क्लास फैमिली या जो हमारे रूरल एरियाज़ का एक कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी कराने के बाद हिफ्ज़, तो मुझे हिफ्ज़ का बहुत शौक़ था अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से, और स्कूलिंग में हम अच्छे थे। तो प्राइमरी जब हुई उसके बाद हिफ्ज़ की तरफ जाने लगे तो मेरे वालिदैन ने कहा कि मिडिल कर लो फिर। तो मुझे याद है कि मैंने कहा फड्डा हो जाएगा अभी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ करने के बाद फिर मैट्रिक की मैंने, मैट्रिक के दौरान ही बल्कि उससे कुछ पहले ही हिफ्ज़ के आखिरी जो दिन थे उनमें मैं ज़रब मोमिन वगैरह या अखबार वगैरह बहुत पढ़ते थे हम, तो मुझे जामिअतुर रशीद का बहुत तारुफ़ हुआ उससे। मुझे ये पता नहीं क्यों लाशऊर में एक चीज़ आ गई थी कि मुझे अगर आगे पढ़ना है और आलिम बनना है तो जामिअतुर रशीद ही में पढ़ना है। हालांकि फैसलाबाद, झंग का एरिया और झंग का भी एक मुज़ाफ़ात में हम रहने वाले लोग, उधर जामिअतुर रशीद की मार्केटिंग, उस वक्त सोशल मीडिया आपको पता, और हम यूज़ भी नहीं करते थे और इतना था भी नहीं, तो बस ये था कि पढ़ना है। फिर 2009 में मेरी मैट्रिक हुई थी, तो 2009 में मैट्रिक के बाद मुझे कुछ टाइम मिला, दरम्यान में 4-5 महीने थे रमज़ान में और फिर एडमिशन्स में, तो उस दौरान फिर मैंने तबलीगी जमात में 4 महीने अल्हम्दुलिल्लाह लगाया। तो ये बहुत कम लोगों को पता है और पुराने साथी हैं, 4 महीने वाले पुराने साथी होते हैं। तो वो 4 महीने का सफ़र बहुत खूबसूरत था और उसने और ज़्यादा मोटिवेशन दी, ज़ाहिर है कि आप जामिअतुर रशीद या किसी भी जगह जाएं। फिर जब मैं ईद से कुछ पहले वापसी हुई, 4 महीने से मुकम्मल करके मैं वापस आया और ईद के फ़ौरन बाद फिर कराची में आ गया था। 2009 के ये आखिरी महीने थे, नवंबर गालिबन था उस वक्त, और यहाँ जामिअतुर रशीद में फिर मैंने 2009 के उस एंड में ऊला में एडमिशन लिया और उसके बाद फिर दौरे हदीस तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यही तौफीक दी। दरमियान में 1-2 दफ़ा तबीयत बहुत मेरी ख़राब हो गई थी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंजाब के लोग या किसी और जगह के लोग कराची में जब आते हैं नए एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो वहाँ लस्सी पीते हैं, यहाँ चाय होती है और पानी का बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे बहुत शुरू में मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो दूसरे साल के बाद मुझे ये लगा कि मुझे ना 1 साल का यहाँ से गैप लेना चाहिए। अच्छा, 1 साल का गैप लिया? नहीं, लेना चाहिए, ये मेरे जहन में था।
اور میں وہاں اپنے جھنگ میں جا کر پڑھتا ہوں 1 سال کے لیے, اور اس کے بعد میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا جب طبیعت سیٹ ہو جائے گی. تو میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا, تو والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا دیکھو یہ مدرسے بدلنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے, پڑھنا ہے ایک ہی مدرسہ ہے, نہیں پڑھنا واپس آ جاؤ, سمپل ٹو دا پوائنٹ. تو پھر ظاہر ہے تو کیا آپ کچھ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یار برگر فیملی ہے, ہاں تو کیا برگر بچے تھے کہ اس طرح ایڈجسٹ نہیں ہو پائے یہاں پر؟ نہیں برگر بچے کی بات نہیں تھی, بڑے ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا سخت والے تھے, سخت مزاج سخت مزاج کے. تو چونکہ ظاہر ہمیں سینسر کرنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں, تو لیکن بہرحال وہ طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ پگھل گئے تھے. اچھا مسئلہ یہ تھا, بخار نہیں ختم ہو رہا تھا میرا. اچھا ہاں گلے میں بہت ٹونسلز بن گئے تھے اور بڑا تکلیف دہ وہ تھا. ورنہ الحمدللہ ایسا کوئی نہیں تھا کہ دل نہیں لگ رہا, امی یاد آ رہی ہے, وہ سارا ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن والد صاحب کا یہ تھا کہ یہ مدرسے بدلنا یہ ٹھیک نہیں, اور ان کا وہ فیصلہ اس وقت انہوں نے بڑا مجھے ٹو دا پوائنٹ اور سخت بات کی. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ فیصلہ اس وقت نہ ہوتا تو شاید مقدر کچھ اور ہوتا. تو والدین کا بس اوقات ایک وقت میں کیا گیا کوئی بھی سخت فیصلہ یا آپ کے لیے ایک ہارڈ جو ڈیسیژن ہوتا ہے یا ایک اسٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بڑا کارآمد ہوتا ہے. پھر دورہ حدیث تک پھر الحمدللہ یہیں ہم رہے. 2017 میں پھر میں پاس آؤٹ ہوا یہاں سے. ساتھ ساتھ پھر ہماری چونکہ جامعۃ الرشید کا آپ کو نظام ہے کہ وہ پیرالل آپ کو دونوں اسٹڈیز لے کر چلنی پڑتی ہیں. آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ نے صرف دین پڑھنا ہے, آپ کو اسکول آگے کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. مطلب دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا ایک حسین امتزاج سمجھ بس. ہاں جی, تو وہ پھر ہمیں یعنی اس کو کیری آن کرنا پڑا. تو وہ ہمارا انٹرمیڈیٹ میں نے یہاں سے کیا, پھر اس کے بعد گریجویشن کیا اکنامکس میں کراچی یونیورسٹی سے. پھر دورہ حدیث جب ہمارا ہو رہا تھا اسی سال میں نے پھر جب میڈیا کا اچھا بائی دا وے میں آپ کو اس پر اگلا سوال آپ کیجیے گا, تو آئی آر میں پھر میں نے ماسٹر کیا کراچی یونیورسٹی. اچھا آئی آر, جی پہلے آپ نے اکنامکس پڑھی اس کے بعد آئی آر؟ اس کے بعد آئی آر کا بتاتا ہوں آپ کو کیوں پڑھی. تو یہ کچھ تعلیمی بیک گراؤنڈ, اور ابھی میرا آئی آر میں ایم فل چل رہا ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. جی, اور ساتھ ساتھ وہاں اپنے مفتیان کرام سے کچھ استفادہ اور کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں الحمدللہ. اس وقت جامعۃ الرشید میں آپ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ آپ پڑھاتے ہیں یا پھر میڈیا سے ریلیٹڈ ہی کام آپ سنبھالتے ہیں؟ جی, جامعۃ الرشید میں الحمدللہ میں پہلے جب میں فراغت کے فوراً بعد ایک سال کے بعد میں نے 1 سال تدریس کی. میرے لیے بڑا اعزاز تھا وہ, اور ظاہر ہے جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں اسی جگہ آپ کو پڑھانے کا موقع ملے, یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی. یعنی اس درسگاہ میں جس میں آپ کل طالب علم تھے آج آپ استاذ بن کے بیٹھے ہیں, تو بڑی سعادت کی بات. اگر کوئی محسوس کر سکے اس سعادت کو تو وہ حاصل ہوئی الحمدللہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا ایک یونیک سفر شروع ہوا تھا ہمارے مدارس کا. یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس طرح سہیل وڑائی صاحب کرتے ہیں نا ایک دن جیو کے ساتھ, تو پاکستان کی یعنی میڈیا کی تاریخ میں مدارس کے ساتھ ایک دن, یعنی ایک مدرسے کے ساتھ ایک دن گزارنا اور فل فلیج ان کے اوپر پروگرامز کرنا, اس کو ہم نے نام دیا تھا ہمارے مدارس. ہمارے مدارس کے جو سیزن 1 تھا یہ 2020 کی غالباً بات ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں 2021 کی. تو ہم نے فیصل آباد سے لے کر اور پشاور تک جتنے بڑے جامعات تھے, یعنی بعض جامعات میں ہم نے 1-1 گھنٹے کے 2 ایپیسوڈ بھی کیے. اچھا, ڈیٹیل بہت ڈیٹیل تھا وہ, اور اگر آپ وہ دیکھیں تو بہت ویوز ہیں اس کے, اور بہت مقبولیت ملی تھی اس کو. اس میں ہم نے جامعہ امدادیہ سے شروع کیا, جامعہ اشرفیہ لاہور, اسی طرح سے جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک, جامعہ عثمانیہ پشاور, تمام بڑے مدارس کور کیے تھے الحمدللہ, جن کی ایک لیگیسی ہے, جن کا ایک پاکستان میں نام ہے. تو الحمدللہ تو اس سفر میں میری مصروفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ میں کوئی 1.5-2 مہینے میں کلاس سے باہر تھا. اچھا, تو پہلے ہی سال جب آپ 1.5-2 مہینے کلاس سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کو خود ایک انر ایک احساس ہوتا ہے کہ یار میرا تو چلو یہ جاب ہے, تدریس کے میں پیسے نہیں لے رہا تھا بائی دا وے, وہ اعزازی تدریس تھی, ظاہر ہے میرا کام اور تھا. تو مجھے یہ خود لگا دیانتاً کہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے, ان کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے, میرا تو کام ہے, ان کا کیا ہے. تو میں نے پھر جب مجھے سیزن 2 پہ بھی جانا تھا اگلے سال, یہ مجھے پتا تھا. اچھا, یہ سیزن 1 تھا جی, اور اگلا پلان آپ کا تھا کہ سیزن 2 بھی کرنا ہے. جی اسی کا. تو اس میں پھر میں نے خود ہی کوئٹ کیا اس کو, کیونکہ جب میں ایک دفعہ سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں گا مجھے لگے گا کہ ادھر میں نے رہنا ہے, یہ میرا شیڈیول ہے. میڈیا کا آپ کو پتا ہے کچھ بھی چیز طے نہیں ہوتی نا, کبھی آپ کہیں ہیں کبھی آپ کہیں ہیں, رینڈملی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے مجھے خود سے یہ احساس ہوا الحمدللہ کہ مجھے اس سے الگ ہونا چاہیے, اور میں ہو گیا اس سے. تو اس وقت ایز سچ تو کوئی تدریس اس طرح نہیں ہے, بٹ الحمدللہ جتنی بڑی کلاسیں, دورہ حدیث ہے وہاں کا جو سب سے بڑی کلاس ہوتی ہے, اس میں میڈیا کا جو سبجیکٹ ہے سارا ہر سال ہی میرا وہاں الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے, اور میں تقریباً 2-3 ہفتے کے لیکچرز ہوتے ہیں, وہ چیزیں تو وہ چلتی رہتی ہیں. دورہ حدیث کے اسٹوڈنٹس کو آپ یعنی کہ میڈیا سائنس پڑھاتے ہیں؟ جی جی جی, کوشش کرتے ہیں. اچھا, اگلے سوال کی طرف میں آتا, لیکن اس سے پہلے یہ سوال میرا پوچھنا ضروری ہے. میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ سنا جاوید چودھری صاحب کے ساتھ, جو کہ بہت انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ تھا, مجھے پرسنلی وہ پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا. جاوید چودھری صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ کافی نالائق لگتے ہیں. تو کیا آپ
زمانہ طالب علمی میں بھی سچ میں نالائق تھے. صحیح ہے. ہاں اس کا بیک گراؤنڈ تھا, اس نالائق والے کا بیک گراؤنڈ تھا نا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ خود نالائق تھے اصل میں. ایسا ہی ہے نا, ایسے ہی. نہیں انہوں نے پہلے اپنا بتایا کہ میں سب سے نالائق میں نالائق ہوں اور آپ بھی مجھے نالائق. اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں ضم ہے جو ایک یعنی جس کا الٹیمیٹ نتیجہ ایک مدح کی صورت میں آتا ہے. مطلب وہ آپ کی تعریف کرنا چاہتے تعریف تھی بیسکلی. تو آپ اس کو یوں لیں, ٹھیک ہے, تعریف. ہاں جی, تو اس کو تعریف کی طرح سے لیں. تو انہوں نے اس کو ایک پازیٹیو وے میں بیان کیا کہ جو نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ تھوڑا سا وہ کام کرتے ہیں جو کوئی نارمل بندہ نہیں کر رہا ہوتا. اور مجھے اس پہ پراؤڈ ہے کہ ہمارے جو جامعہ کے بڑے ہیں حضرت استاد صاحب, وہ مجھے اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یعنی جو ٹیڑھے میڑھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے کام کے صحیح ہوتے ہیں. مطلب وہ کام جو سیدھا آدمی نہیں کر سکتا وہ ٹیڑھا آدمی کر لیتا ہے, نالائق مطلب وہ کر لیتا ہے. تو تھوڑا سا یہ ایج ہوتا ہے. تو اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی تھی. باقی نالائق ہم الحمدللہ نہیں تھے. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ حفظ میں الحمدللہ میں نے 3 سال میں حفظ کیا, پھر اس کے بعد میں نے 1 سال جامعہ خیر المدارس ملتان میں گردان کی. گردان جو حفظ کو ریویژن کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں 1 سال میں تجوید اور گردان دونوں میں نے کور کی. اور خیر المدارس آپ اگر ہسٹری نکالیں, جامعہ خیر المدارس کے گردان سب سے مشکل اور ٹف گردان ہے. آپ نے وہاں سے کیا؟ میں نے وہاں سے کیا اور 1 سال میں کیا. ہم 3 دوست گئے تھے وہاں پہ. تو وہ دونوں دوست میرے, ہم سال کے بیچ میں بھی ایک بار بھاگے وہاں سے. چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, دل نہیں لگ رہا تھا. اسی لیے جاوید چودھری صاحب ہاں, لیکن وہ نالائکی اس طرح نہیں تھی, مطلب کہ ہم پڑھائی میں کمزور تھے, بس وہ یہ تھا کہ دل نہیں لگ رہا تھا اس وقت. پہلا سفر تھا باہر کا. تو وہ پھر وہ 2 لڑکے واپس نہیں آئے جو میرے ساتھی تھے. مجھے جو استاد تھے نا, تو نابینا استاد تھے ہمارے قاری اقبال صاحب, وہاں کے صدر مدرس ہیں خیر المدارس کے. تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کال کی کہ اس کو فوراً, جیسے ہی اس کا ایک قدم گھر میں ہو دوسرا باہر ہو, فوراً واپس لاؤ. تو الحمدللہ انہوں نے شفقت کی, تھوڑا مار وار تو پڑی, لیکن بہرحال ہم نے 1 سال میں الحمدللہ وہ, باقی جو میرے 2 ساتھی تھے ان کے لیے استاد جی کا یہ تھا کہ کم از کم ان کو 3 سال لگیں گے. تو میں نے 1 سال میں وہ کور کیا, اور 100 نمبر تھے وفاق میں سر. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس نالائق کو جو ہے نا سیریس نہ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میرا پھر یہ سفر شروع ہوا یعنی درس نظامی کا, الحمدللہ میں سوائے 2 درجات کے میں ہر درجے میں ممتاز تھا. اچھا, یعنی 80% یعنی کہ 80 پلس. ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے ایک نتیجے میں 94% تھی میری. شروع میں اولا تھا یا ثانیہ تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے. تو ہمارے جو ناظم تعلیمات ہیں استاد جی مولانا قاسم صاحب, انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ مولانا میرے نزدیک آپ فیل ہیں. اچھا, الحمدللہ میں اتنا جی. تو ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا میں. مجھے یاد ہے, میں ایک واقعہ آپ سے شیئر ضرور کرتا ہوں کہ ایک کتاب ہے 3 سال میں درس نظامی کے پڑھاتے ہیں, اصول الشاشی. یہ اصول فقہ کی کتاب ہے بیسکلی, آپ یوں سمجھ لیں. فقہی قوانین پر مشتمل کتاب ہے, مشکل کتاب ہے. اصول فقہ کی یہ پہلی کتاب ہے درس نظامی میں, پھر آگے اور بڑی کتابیں آتی ہیں. تو ہمارے استاد جی جو تھے نا, اس سال میں امیر بھی تھا کلاس کا یعنی مانیٹر. تو وہ ہمارے جو استاد پڑھانے آتے تھے نا, ان کا میرے ساتھ ٹسل چلتی رہتی تھی. بس وہ محبت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو, جناب روزانہ ہی نا کچھ نہ کچھ. تو میں جب ہمارا 4 ماہی امتحان ہوتا ہے جامعہ میں, ایک انٹرنل جو آپ کا مڈ ایگزام جس کو آپ کہتے ہیں, تو وہ امتحان تھا. تو میں نا آدھے وقت, جیسے آدھے وقت ہوا نا پیپر کا, تو آپ سنتے ہیں اعلان کہ آدھے وقت سے پہلے پرچہ نہیں لیا جائے گا, آدھا وقت ہو جائے تو آپ پرچہ جمع کرا سکتے. میں نے آدھا وقت ہوتے ہی سب سے پہلے پیپر جمع کرایا, میں باہر آ گیا. تو مجھے وہ ملے راستے میں, میں نے کہا تھا پڑھ لو, محنت کر لو, لیکن نہیں, کچھ نہیں آتا. میں نے کہا استاد جی 100 نمبر کا پیپر کر کے آیا ہوں. اچھا, مطلب سامنے. ہاں, انہوں نے کہا کیسے کر کے, ادھر آؤ مجھے دکھاؤ, سناؤ. تو انہوں نے مجھے لے گئے اپنے ساتھ اور اپنی جگہ پہ بٹھا کے پوچھا کہ کون کون سا سوال کیا یہ. تو جو اتفاق سے میں نے 3 سوال اس میں سے جو کیے تھے نا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوال 34 نمبر کا ہوتا ہے اور باقی 3 33 کے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو وہ 100 نمبر اس طرح بن رہے ہوتے ہیں کہ آپ مدارس کیا مجھے نہیں پتا. جی مدارس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک 100 نمبر کا پیپر ہے, تو 100 نمبر ایسے ہی بنے گے نا کہ 33 پلس ایک 34. ٹھیک ہے. تو یوں اب وہ انہوں نے, میں نے جو سوال کیے تھے نا جو 3, تو تینوں سوال میں نے 33 والے کیے. انہوں نے کہا اگر تیرا پورا پیپر بھی ٹھیک ہوگا نا تو 100 نہیں آئیں گے, 99 آئیں گے. لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں, اگر تمہارا پیپر تم جس طرح دعویٰ کر رہے ہو نا, ٹھیک ہے, تم 1 نمبر آپ کو اضافی دوں گا. واہ, میرے اس میں 100 ہو جائیں گے. 100 آئے سر. اچھا, 100 آئے 100 الحمدللہ, 100 نمبر پورے. مطلب اتنی بھی غلطی کی گنجائش نہیں تھی کہ 1 نمبر کٹا؟ جی نہیں, الحمدللہ نہیں کٹا, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ وہ اصول تھے اور وہ سیدھی بات تھی, ٹو دا پوائنٹ. زیادہ پرچے بھرنے کی ہمیں عادت شروع سے نہیں تھی, تو بس وہ مطلب رٹا نہیں لگا تھا. نہیں, اللہ کا شکر ہے. تو مطلب یہ کہ
اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ میں بیچ میں 1 سال دارالعلوم گیا. دارالعلوم کراچی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ماشاءاللہ ادارہ ہے, اور جامعۃ الرشید سے میں 1 سال کے لیے دارالعلوم میں نے پڑھا, جو دورے سے پہلے والا سال ہے. اچھا, وہ یعنی فائنل ایئر سے پہلے والا؟ جی, سیکنڈ لاسٹ. اس میں یہ تھا, سیدھی بات ہے کہ جامعۃ الرشید سے مجھے نکالا گیا. کیوں؟ ہاں اس کی وجہ بتاتا ہوں. وہ یہ کہ مجھے یعنی شروع سے ہی نا یہ تھا, پنگے بازی ہم کرتے تھے نا, ڈیبیٹ ادھر, تقریر, تحریر, یہ یعنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جتنی بھی تھیں ان میں بڑا شوق تھا مجھے شروع سے, لکھنے لکھانے سے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں انٹرسٹنگلی کہ صحافت سے میرا جو تعلق ہے, میں نے درجہ اولیٰ میں جب میں 2009 میں آیا تھا اسی سال سے میں نے اخبار میں کالمز لکھنا شروع کیے. اچھا, جی الحمدللہ. اور جی اللہ کا بڑا شکر ہے. آئی ڈونٹ نو وہ کیسے ایک انوائرمنٹ بنا. جامعۃ الرشید کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ جب جامعۃ الرشید میں آتے ہیں نا, اس کے جتنے ایریاز ہیں جامعہ کے جن میں وہ کام کر رہا ہے, یعنی غیر محسوس اور غیر شعوری طریقے سے آپ ان میں خود انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا, ایوری اسٹوڈنٹ اس کی یہ اسٹوری ہے. سو الحمدللہ ایک تو وہ تھا. دوسرا کچھ ظاہر سیاست سے لگا ہو, غیر ہوتا ہے نا ہر بندے میں کچھ نہ کچھ, تو وہ ہمارے ظاہر تعلیمی لوگ برداشت نہیں کرتے اس بات کو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا تماشا ہے تم لوگوں کا, غیر تعلیمی سرگرمی ہے, تقریروں میں جا رہے ہو, جلسوں میں جا رہے ہو, ریلیوں میں وہ فلاں. تو انہوں نے کہا بھائی تم چھٹی کرو نا. اچھا, تو میں نے بھی بڑی عزت سے کہا تھینک یو. آج تک یہ میرا اللہ کا شکر ہے, کریڈٹ ہے. آج جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن ہوتے ہیں, آپ کسی سے پوڈ کا سب لوگ سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, کسی کی نہ میں نے سفارش کی. اچھا, نہ میں نے اپنے لیے کبھی کسی کی سفارش کروائی ہے. واہ, کبھی بھی نہیں. یعنی استاد صاحب سے ہمارا بہت اچھا تعلق شروع سے, کبھی نہیں. میرا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی آپ 6 سال ایک ادارے میں پڑھیں اور اس کے بعد وہ ادارہ آپ کو کہے کہ گیٹ آؤٹ, اور آپ خاموشی سے اٹھیں. لیکن اللہ کا کرم کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس وقت دارالعلوم کراچی ظاہر ہے اس اعتبار سے اس کا مرتبہ عوام میں یعنی پرانا ہے, وہاں کا مفتی تقی صاحب ظاہر ہے وہ سارا, تو ایک نا عزت رہ گئی کہ دارالعلوم میں داخلہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر جامعہ کے بعد عزت رہ گئی. جامعۃ الرشید سے کسی اسکیل کے یعنی حجم کے اعتبار سے کسی چھوٹے ادارے میں جاتا ہے, لوگوں نے کہا اچھا ادھر تو سبھی چلے جاتے ہیں, کیا تیر مارا. لیکن جب دارالعلوم میں گیا نا تو اس سے اللہ نے اور بس اوقات آپ کے لیے راستے کھل رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ کا شکر ہے پھر میں نے 1 سال وہاں پہ گزارا اور مجھے دارالعلوم کا ایک طالب علم بننے کا اعزاز حاصل ہوا. لیکن اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ چیز شروع ہوئی اور یہ ہائی لائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ کر کے دکھائیں آپ. ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ کوئی بندہ نسبتاً چھوٹے ادارے سے گیا ہو اور دورے کے وقت وہ بڑے ادارے کو دوبارہ چھوڑ کے اپنے واپس چھوٹے ادارے میں آئے. واہ, یہ میں نے کیا سر. بہترین. میں نے اس لیے کیا کہ جب میں میرے دارالعلوم میں 75% نمبر تھے 7ویں سال میں, نمبر کم نہیں تھے الحمدللہ, بہت اچھے نمبر ہیں. اور اس وقت مجھے یعنی سب لوگوں نے کہا, میرے جو جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث مفتی محمد صاحب, وہ مفتی تقی صاحب کے مرید ہیں. یعنی ایک طرف شیخ الحدیث مرید ہے, دوسری طرف پیر ہے. انہوں نے مجھ کو, تو پاگل ہے, لوگ دورے کے لیے دارالعلوم جاتے ہیں, تو پاگل. میں نے کہا ایک پوائنٹ تھا, میں نے کہا مجھے دارالعلوم کی عظمت, مفتی تقی صاحب کی عزت و عظمت میں ان کو نہیں جانتا تھا, مجھے آپ لوگوں نے بتائی ہے. اگر آج میں اس عظمت کو سمجھ کے تو میں صرف اپنی سند اونچی کرنے اور وہ اپنی ڈگری کو بڑا کرنے کے لیے ادھر جاؤں, تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ جس ادارے نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے, بیچ میں ٹھیک ہے ایک کانفلکٹ آیا, میں نے اس کو قبول کیا, میں اپنا اختتام یہیں کروں گا جہاں میں نے ابتدا کی تھی. اور میں نے اس کے باوجود بھی میں نے 2 ہفتے داخلے کے لیے اسٹرگل کی جامعۃ الرشید میں. ایک دفعہ کسی کو نہیں کہا کہ میرا داخلہ فوراً کروا دیں یا کوئی پلیز, نا, نیور. اللہ کا شکر میرا رزلٹ ٹھیک تھا. میں نے ان کو یہ کہا کہ جی وہ غیر تعلیمی سرگرمیوں والا جو ایک ٹیگ تھا میرے اوپر, میں نے کہا جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, نہ کریں. تو الحمدللہ میں نے پھر واپس دورہ ادھر کیا, باوجود اس کے مجھے ہر استاذ نے جامعۃ الرشید میں ملامت کیا کہ تو پاگل ہے. حضرت استاد صاحب کے بڑے بھائی ہیں مولانا عبدالکریم صاحب, وہ مفتی تقی صاحب کے مرید, ہر اتوار کو مجلس میں جاتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہم جن کو ہر اتوار کو ترستے ہیں وہاں جاتے ہیں, تو ان کو چھوڑ کے پاگل. میں نے کہا تھوڑا سا ہوں, یعنی آپ اگر مجھے چوائس یہ دینا کہ ایک طرف دارالعلوم کراچی نہیں, دارالعلوم دیوبند کو رکھتے ہیں, ایک طرف جامعہ الرشید کو رکھتے ہیں, میں جامعہ الرشید آؤں گا, کیونکہ مجھے دارالعلوم دیوبند کی عظمت اس نے بتائی. ٹھیک ہے, الحمدللہ میں نے پھر وہاں سے دورہ مکمل کیا, اور اس کے فوراً بعد ہی پھر اسی سال پھر بہرحال یہ آگے میڈیا کا سلسلہ. اور اچھا, یہ علمی سفر تو چلتا رہتا ہے, موت تک ہی چلے گا یہ سلسلہ. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آدمی بہت ساری نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے سفر میں. آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کا سفر مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ, اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں سفر میں ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ عمرے میں بھی آپ ان کے ساتھ تھے, مکہ اور مدینہ میں بڑی مبارک ساتھ تھے, اور پھر حضرت استاد صاحب. تو آپ نے حضرت استاد صاحب سے اس سفر میں کیا خاص سیکھا کہ یار یہ جو چیز ہے نا یہ سیکھنے والی تھی؟
اس سفر میں ہم نے حضرت سے یہ سیکھا کہ وہ اپنے چھوٹوں کو یہ محسوس نہیں کرواتے کہ اوئے چھوٹا ہے تو، نو، بالکل بھی نہیں. یعنی میرا ویسے تو الحمدللہ بہت مجھے سعادت ہے کہ وقت گزرتا ہے، بٹ اتنا طویل ٹائم ایک ساتھ ایک ہوٹل میں سفر میں ادھر ظاہر ہے عبادت، اور وہ آپ کو کمفرٹ زون دیتے ہیں. یعنی وہ صرف اپنی عبادت کے لیے آپ کی عبادت قربان نہیں کریں. اچھا. ان کو اگر طواف کرنا ہے نا، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے اب طواف کا دل کر رہا ہے، ان کا آرام کا ٹائم ہے، وہ اکیلے چلے جائیں گے، ہمیں مطلب آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں دیں گے. میں ان کو پرسنل اسسٹنٹ نہیں ہوں، بٹ وہ عثمان بھائی ہمارے ہیں، وہ ان کے پرسنل اسسٹنٹ بھی ہیں، ان کو بھی تکلیف نہیں دیتے. اچھا، نو، بڑی بات. اور پھر میں شروع میں جب ظاہر میرا سفر تھا تو مجھے اس کا اشتیاق تھا کہ میں ان کا ہر مومنٹ کیپچر کروں، سیکھوں، لوگوں کو ایجوکیٹ کروں. ظاہر یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ آپ اس مبارک جگہ پہ، استاد صاحب کا تو 40 45 50 سفر ہو چکے ہیں شاید، ہاں، ہر سال حج عمرے کا سفر. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں جتنی زیارات ہیں، جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک ایک مومنٹ کو میں کیپچر کروں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. جب حضرت نے دیکھا نا یہ بہت زیادہ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آیا ہوں تو میرا چونکہ میڈیا، تو وہ میڈیا کے اوپر کچھ کانٹینٹ بھی چلا جائے، کچھ میں ادھر سفر پہ. تو حضرت نے مجھے شروع کے ایک دو دن آبزرو کیا کہ یہ بہت، میں حضرت کو تھوڑی دیر بعد کہتا تھا حضرت اس کے متعلق اگر تھوڑا سا کچھ ہو جائے کچھ بھی. تو آخر کار حضرت نے مجھے کہا دیکھو عبدالودود، یہ آپ کا پہلا سفر ہے، بس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، ادھر رہو، عبادت کرو، یہ کوریج جو ہے نا یہ ہم اگلے سفر میں کر لیں گے. اچھا. یعنی اسی میں انہوں نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ پھر انشاءاللہ آئیں گے ہم. ایک کمال ہے ان کا نا. اور پھر اگلے بندے کو ریلیکس کر دیا کہ مجھے تم سے یہ نیڈ نہیں ہے، تم آئے ہو نا، بس اب جہاں جو سب سے بڑا مقصد ہے نا وہ اللہ سے اپنے تعلق کو، یعنی وہ ایک ری یونین جو ہے نا آپ کا خدا کے ساتھ، وہ کرنے کا موقع ہے. کوریج ہوتی رہے گی، وہ کر لو، پھر دیکھیں گے. اور پھر حضرت نے کہا کہ دیکھو ابھی آپ کا پہلا سفر ہے، اس پہلے سفر میں آپ نے بیت اللہ پہ پہلی نظر آپ کی پڑے گی، ایک دعا آپ نے سب سے پہلے اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ یہ آخری نہ ہو. اللہ بس. تو جب یہ آخری نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی نظر پہ ہر دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے تو یہ دعا کر لینا، تو پھر آپ لامتناہی کوریج بھی کرتے رہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ جو کرنا ہے کریں، لیکن ابھی ریلیکس، اس وقت اللہ کے ساتھ تعلق کو ریلیکس ہو جائیں. یعنی اب چھوٹوں کو ریلیکس کرنا، یعنی ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے اپنی عبادت کے لیے سب کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، سوری، بٹ یہ میں نے یہ یقین کریں یہ بہت کام کی چیز تھی جس نے مجھے اتنا کمفرٹ زون دیا. اور پھر یعنی کوئی بات اگر وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں نا، کسی بات پہ انہوں نے ایک دن ڈانٹا تو اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے بھائی مجھے معاف کر دینا اگر آپ کی. مجھے یاد ہے جب ہم مسجد نبوی میں پہلے دن تھے اور قدیم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے جو حضور کے زمانے کی مسجد نبوی ہے، تو سب کے سامنے وہاں سب لوگ تھے، اور حضرت نے مجھے پتہ نہیں وہاں مجھے کہا کہ میں ساتھ بیٹھا تھا کہ عبدالودود وہ میں آپ سے کبھی کبھی بہت سخت بات کرتا ہوں، بھائی دل میں نہیں رکھنا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یار وہ بڑا ہے، ہماری اوقات ہے ان سے ناراض ہونے کی، لیکن یہ ان کا ظرف ہے، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں وہ ایکچولی کہ معافی مانگنے سے، معذرت کر لینے سے، اور بلا وجہ بھی معذرت کر لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اور بڑا ہوتا ہے. آج تذکرہ ہو رہا ہے نا ان کا، اور بڑائی سے ہو رہا ہے اور عظمت سے ہو رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور ظاہر لامتناہی چیزیں سیکھی ہیں الحمدللہ، بٹ کمفرٹ زون دینا، اپنے لوگوں کو عبادت کے لیے موقع دینا. اچھا ودود بھائی، مذہبی طبقے میں عمران خان کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا، مطلب اوور آل میں بات کروں تو 98% پسند نہیں کیا جاتا، اور کہتے ہیں کہ جی یہودی ایجنٹ ہے اور فلاں ڈمکانا، بہت سارے لیبل ان پر چسپا کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ عمران خان کے بہت خاص مداح ہیں، فین ہیں، ان کے اوپر لکھتے رہتے ہیں، ان کے حق میں لکھتے ہیں. جبکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ابھی جب الیکشن ہوا اور الیکشن میں پی ٹی آئی نے ملک بھر سے بہت بھاری اکثریت میں ووٹ لیے، تو آپ نے ایک پوسٹ بھی لگائی کہ الگ سیاست دفن کر دیں گے. تو یہ ایک طنزیہ جملہ تھا، کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. لیکن مذہبی طبقے میں جب عمران خان کے اتنے زیادہ لوگ مخالف ہیں اور آپ ایک مذہبی شخص بھی ہے اور سارا دن اٹھنا بیٹھنا مذہبی لوگوں میں ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے آپ پر تنقید ہوتی ہے، تو اس تنقید کو کیسے فیس کرتے ہیں اور عمران خان کو اتنا زیادہ پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سوال بہت اچھا ہے، بٹ میری ایک گزارش ہے کہ میں شاید اس کا جواب، کچھ سوالوں سے میں ایکسکیوز کر سکتا ہوں، اور میں اس سوال کا جواب شاید نہ دے پاؤں اس لیے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. پہلی بات، ٹھیک ہے، میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میں سچ بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہ سچ جو آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرے، اس سچ کو بولنے سے زیادہ خاموشی فرض اور واجب ہوتی ہے کبھی.
تو یہ ایک ایشو ہے. تو شاید میں آنیسٹلی میں اس کا جواب شاید نہ دے پاؤں, لیکن میں اس کو ایڈریس کر دوں گا ایک طریقے سے. سچ تو آپ بیان کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنی بول کے, یہاں بیان کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں, اصل میں سچ بیان کرنا نہیں, وہ سچ ایکچولی وہ اشارے ہیں, وہ کبھی کبھی میں ابل پڑتا ہوں تو وہ ہوتا ہے. دیکھیں میرا ایک سمپل پوائنٹ ہے, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم جمہوریت کی بات کون نہیں کرتا اس ملک میں؟ نون لیگ بھی کرتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں, پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, سب لوگ کرتے ہیں. ایون ہمارے مذہبی جماعتوں نے, سیاسی جماعتوں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جمہوریت بچاؤ مارچ بھی کیے ہیں. ظاہر ہے یعنی ہر بندہ بلیو کرتا ہے. جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ سمپلی مجھے اب بتائیں. جمہوریت کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے, اور یہی مطلب ہے اس کو, اور میرے نزدیک کیا مطلب یہی ہے, ہاں ایک ہی مطلب ہی ہوتا ہے, آزادی رائے کا آپ کو اظہار کا موقع ہونا چاہیے. رائے سے مراد ووٹ کی رائے, حق کی رائے دہی جو آپ کا ہوتا ہے, آپ کسی کو بھی ووٹ کریں, یہی جمہوریت ہے نا. اگر مجھے کوئی پریشرائز کر رہا ہے کہ ادھر تم نے ووٹ دیا, تمہاری مذہبی تشخص جو تمہارا ہے وہ مشکوک ہو جائے گا, تو مجھے کوئی اور تھریٹ آتا ہے, یا کوئی بھی, یا میری پرسنالٹی کو لوگ مشکوک بناتے ہیں. ودود بھائی, ووٹ کا جو معاملہ ہے یہ تو خفیہ ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس کو ووٹ کاسٹ کریں, لیکن فیس بک پر تو آپ سب کے سامنے کھل کے لکھ رہے ہیں. وہ شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب بھی شاید پڑھ رہے ہوں, دیگر لوگ بھی پڑھ رہے ہوں. تو یہ بات یہاں پر جب فیس بک پر آپ لکھتے ہیں, ان کے حق میں لکھتے ہیں, تو یہ آپ اپنے دل کی بات چھپا تو نہیں رہے نا, سب کے سامنے لا رہے. تو یہاں بولنے میں کیا پرابلم ہے؟ ووٹ کا معاملہ تو خفیہ ہے. نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس آزادی اظہار میں اور جمہوریت کے اس مفہوم میں یہ بولنا بھی تو آتا ہے. آپ کسی کی سپورٹ کر سکتے ہیں نا آزادی سے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اچھا, ایک تو یہ تاثر بہت ہے کہ میں عمران خان صاحب کے حق میں بہت لکھتا ہوں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, تاثر ہے نہیں یہ سن لیں, مطلب میں جس طرح ایک باقاعدہ ایک کارکن لکھتا ہے ان کے لیے, یا تو میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا. صحیح بات ہے, یعنی وہ آپ لوگ محبت کرنے والے اس سے مفہوم چکے. آپ اتنے اچھے لکھاری ہے, آپ عمران خان کے بارے میں اتنا زبردست لکھتے ہیں, دیگر لوگ تو وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ. بس اور یہاں سب کلیئر ماننے میں کیا حرج ہے کہ جی ہاں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میری بات سنیں, عمران خان کی بات, کیونکہ جمہوریت ہے تو جمہوریت میں آزادی اظہار رائے کا نہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں, سب سے پہلے تو میں اس کا کریڈٹ دوں گا اپنے حضرت کو, اپنے جامعہ کو. اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگوں کو وہ حقیقی آزادی کی جو بات ہوتی ہے نا, حقیقی آزادی عمران خان صاحب والی نہیں, حقیقی آزادی ریئل لائف میں, کہ جو ہم بات کرتے ہیں ہر ایک کا انڈیویجول حق ہے, وہ اس حق کو میک شور کرتے ہیں کہ اس حق کو اس کے پاس رہنے دیں, اسے چھینے نہیں. حضرت نے ہمیں آج تک کبھی ڈکٹیٹ نہیں کیا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے, کس کو کرنا ہے, اس کو سپورٹ کرو, اس کو نہیں, نہ نیور. میں نے حضرت کو سب پتہ ہے کہ میری ظاہر سی بات ہے رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے. حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں, ہم بچے ہیں نا یار, ہم غلط ہو سکتے ہیں نا, وہ ہمیں سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں. ریاست کی جو اس کا سپیریئر ہونا ہے اس پر تو کسی کو کلام نہیں ہے, بٹ ایک رائے کی بات ہے. اور رائے کی حد تک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ میں کسی کی طرف میرا میلان ہے, تو ہو سکتا ہے ایسا ہو, اور اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے بظاہر, لیکن ہو نہیں سکتا, ایسا ہے. چلیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں ڈینائی تو نہیں کروں گا اس کو. بہت شکریہ. اچھا, ہم واپس جامعۃ الرشید کی طرف آتے ہیں, چونکہ آپ نے اس سوال کو بالکل سیاست کی نظر کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی جامعۃ الرشید حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کے کامل ترجمان ہے؟ کیونکہ وہ بہت سارے معاملات میں انتہائی اسٹرکٹ تھے, سخت تھے. جیسے کہ تصویر کا معاملہ لے لے, وہ اس کو بالکل حرام سمجھتے تھے, تصویر کیپچر کرنا بالکل منع کرتے تھے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جامعۃ الرشید بالکل اس منہج سے ہٹا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اپنا الگ ڈپارٹمنٹ ہے, پھر ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جامعۃ الرشید حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے کامل ترجمان نہیں ہیں؟ ٹھیک, ایک بات تو یہ کہ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صرف سختی کے, یعنی ان کو سختی پتہ ہے کہ وہ بہت سخت ہے. جن کو مفتی رشید احمد صاحب کی پوری شخصیت پتہ ہے نا, وہ یہ بات نہیں کرتے. پہلی بات, مفتی رشید احمد صاحب اپنے دور کے سب سے فیشنیبل عالم دین تھے. اچھا. استاد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب میں پنجاب سے تخصص کرنے یہاں آیا تو ہم نے ایک چادر باندھی ہوئی تھی, ایک سر پہ پہنی ہوئی تھی, اور یہ تو جب ہم نے دیکھا کہ دارالفتاء والارشاد میں ہم آئے اور اندر ایک بندہ بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں جناب راڈو کی گھڑی اور جناب کلرفل جناب کپڑے اور بہترین ٹوپی, تو ہم نے کہا کہ ہم نے مفتی رشید احمد صاحب سے ملنا ہے. ہمیں یہ تصور تھا کہ کوئی صوفی صاحب ہوں گے, پھٹا ہوا کرتا, سارا. تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے مفتی رشید احمد صاحب. تو میں نے کہا یہ تو کوئی چودھری معلوم ہوتا ہے, یہ الفاظ ہیں. اچھا, یہ حضرت جی, مطلب یہ, اور یہ سب کو پتہ ہے.
سب سے قیمتی گھڑی پہننا، قیمتی جوتے پہننا، قیمتی ترین لباس پہننا. حضرت کا کمرہ آج بھی موجود ہے، آپ جا کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں اس کمرے کی جو بناوٹ ہے، سجاوٹ ہے. حضرت اس دور میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جو گاڑی تھی نا، پورے پاکستان میں وہ گاڑی کسی کے پاس نہیں تھی سر. اچھا جی، مرسڈیز گاڑی تھی اس ٹائم. اور وہ گاڑی انہوں نے فرانس کے ایک شہزادے سے، اس وقت وہاں کی کوئی وہ تھا، اور وہاں سے وہ آئی تھی کویت کے راستے سے، اور وہ پورا اس کی ہسٹری ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلنے والے انسان تھے. پہلی بات یہ ایک تو ان کی ظاہری یہ دلیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک مثال میں دوں، مفتی رشید احمد صاحب کا ایک سٹانس یہ تھا کہ اسکول کی ڈگریاں پھاڑ دو. مطلب وہ اس کے بھی آپ نے صرف تصویر کی بات کی نا، تصویر تو اس وقت بہت یہ بعد کا مسئلہ ہے، تصویر کا پھڈا تو اب تک چل رہا ہے. میں آپ کو اس سے پرانے لے کر چلتا ہوں. اسکول وہ کہتے تھے یہ جلاؤ یہ ڈگریاں، کافر کا نظام فلاں. اچھا. لیکن پھر انہی مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں نہ صرف اسکول شروع کیا بلکہ انگلش میڈیم اسکول ان کی سرپرستی میں صفہ سیویئر اسکول جو آج بھی کراچی میں اس کی برانچز ہیں، وہ انہی کی زندگی میں شروع ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مفتی صاحب نے، جی یہ مفتی صاحب کی زندگی میں ایک مثال. دوسری، مفتی صاحب کے دارالافتاء میں آج بھی پھٹی لگی ہوئی ہے کہ اس دارالافتاء کے احاطے کے اندر اخبار جو لایا نا اس کی خیر نہیں ہے اور وہ اخراج ہوگا فوراً. انہی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ضرورت محسوس کی، اپنی ہاتھ کی گھڑی بیچ کے، اس وقت 90,000 یا کچھ کی وہ گھڑی تھی اس وقت، بیچ کے روزنامہ اسلام کے لیے پرنٹنگ کی مشینیں خریدیں اخبار شروع کرنے کے لیے. تو مفتی رشید احمد صاحب کو پورا جانے. 100 سے زائد ایسے مسائل حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہمیں استاد صاحب بتاتے ہیں، ایسے ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جن میں مفتی صاحب نے اپنی زندگی میں رجوع کیا. رجوع کرنا بری بات نہیں ہے بائی دا وے، یاد رکھیں. ایک وقت میں آپ کی ایک رائے ہوتی ہے، دوسرے وقت میں بدل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا تقاضوں کے مطابق. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب کی زندگی یہ ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو منہج سے ہٹ گئے فلاں، مجھے ایک بات آپ بتائیے، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد ان کی سب سے عزیز رشتہ دار ہستی ان کی اہلیہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اور بیوی کا شوہر کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے خاص طور پہ بڑھاپے میں، وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے. اگر ان کو یہ لگتا کہ یہ مفتی رشید احمد صاحب کے راستے سے ہٹ گئے ہیں تو وہ اپنی وفات تک استاد صاحب کے گھرانے کے ساتھ نہ رہتی. ان کے بیٹے کوئی اجمان میں، کوئی دبئی میں، کوئی کہیں ماشاء اللہ، اور سب فرمانبردار بچے. ان کو وہ اپنے پاس آفرز بھی کرتے ہیں، اماں یہاں نہیں. حضرت استاد صاحب کے وہاں ان کی حضرت استاد صاحب کا گھرانہ ان کی خدمت میں رہا آخر تک. ابھی وفات ہوئی ہے ان کی چند سال پہلے. تو اس بیوی کو تو نہیں لگا کہ میرے جو شوہر تھے جن کی میراث ہے اس پہ بس خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا. ہاں، اور ہمیں آج یہ لگ رہا ہے کہ مفتی رشید احمد صاحب ہوتے تو لتر مارتے ہیں مجھے صبح شام. وہ کچھ کمنٹس میں نے پڑھے اسی طرح لکھا ہوا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا قصور نہیں ہے. لیکن میری ایک درخواست ہے کہ ہم مفتی رشید احمد صاحب کو پورا پڑھ لیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو ابھی جامعۃ الرشید بنا ہے، یہ جامعۃ الرشید مفتی رشید احمد صاحب کے دست مبارک سے اس کی بنیاد پڑی ہے نا. یہاں حضرت کا 2002 میں انتقال ہوا اور 2002 میں آلموسٹ اس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور پڑھائی شروع ہو گئی تھی یہاں. مطلب اتنا خوبصورت اسٹرکچر ڈیزائن کر. جی. تو وہ بڑے نفیس آدمی تھے، وہ ان کا لیول تھا بہت، مطلب ان کی شخصیت ایک پوری یعنی جہان ہے وہ. آپ ان کو اگر پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ سارے اشکال دور ہو جائیں گے. تو یہ ایسی بے بنیاد سی بات ہے میرا خیال ہے. اچھا، جامعۃ الرشید نے دیگر مدارس کے ساتھ مل کر اپنا ایک الگ بورڈ بنایا، تو کیا وفاق المدارس کا جو بورڈ ہے اور ان کا جو اپنا انتظام ہے، اس پر جامعۃ الرشید کو اور دیگر مدارس کے ساتھ جو انہوں نے ملایا ہے، ان پر اعتماد نہیں تھا یا اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کورس میں تبدیلی بھی میں سن رہا ہوں کہ لائی جا رہی ہے، وفاق المدارس کا کورس ہٹا کے دوسرا نیا کورس لایا جا رہا ہے، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں، بیسیکلی کوئی آپس میں اعتماد نہ ہونا یا خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی چیز بالکل بھی نہیں ہے. ضرورت مجبوری ہوتی ہے آپ کی. ایک ہے آپشن کیا ہے، جامعۃ الرشید ایک سمجھتا ہے کہ اس نصاب تعلیم میں یہ ایڈیشن ہونے چاہیے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو موجودہ وفاق المدارس کا نصاب تعلیم ہے خدا نخواستہ یوز لیس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بٹ ایک رائے ہے کہ اس میں یہ اضافات ضروری ہیں بس. یعنی ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ اس پورے اسٹرکچر کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دو ایک نیا، ایسا کچھ نہیں ہے. چند اضافے، یعنی ہر درجے میں آپ 2 کتابیں ہٹا کے کچھ اور ڈال دیں، کچھ اضافی کچھ جو ضرورت ہے. کچھ ایسی کتابیں جو بہت مغلق ہیں پرانی، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پڑھنے کا کوئی ایز سچ فائدہ نہیں ہے طالب علم کو. تو اس پر ان کو قائل بھی کیا جا سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، اب جب بات ہوتی تھی ان کے ساتھ میٹنگز میں، بات ایسا نہیں ہوئی ہمیشہ ہوئی. لیکن آپ نے ابھی ریسنٹلی، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ریسنٹلی آپ نے ایک پھڈا دیکھا وفاق المدارس کے اندر، مولانا ابوالحسن الندوی کی کتاب انہوں نے شامل کی. ابھی جو سوشل میڈیا پہ آپ نے پھڈا دیکھا، اس ایک کتاب کے شامل ہونے پہ وفاق المدارس کو اندر سے بغاوت اس کا سامنا ہے. اندر سے ہوئی جی. انہوں نے کہا دیکھیں جی، اس کتاب میں تو خمینی صاحب کی، وہ ان کو علامہ خمینی لکھا ہے.
اچھا مطلب علامہ کیوں لکھا ہے ہاں صاحب؟ ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب کیوں لکھا ہے؟ مودودی صاحب کو صاحب علامہ یعنی امام مودودی یا کچھ ایسا لکھا تھا ان کے لیے. اچھا ان کے ساتھ بھی تو بڑا پڈا چھل رہا ہے مودودی صاحب کے ساتھ. مطلب وہی نا, مطلب اس بنیاد کے اوپر ذرا لوگ برداشت نہیں کر سکے. ایک کتاب اور جامع رشید تو کچھ مزید تبدیلیوں کی خواہش رکھتا تھا نا. تو آپشن کیا ہے؟ آپشن یہ ہے کہ ایک پورے وفاق المدارس کو آپ ڈس بیلنس کریں, اس کے اسٹرکچر کو ہلا دیں اور نتیجہ پھر بھی نہ آئے. اور ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا انڈیپینڈنٹ ایک انتظامی بورڈ لے لیں الگ سے, اور اس میں جو آپ چاہتے ہیں کہ جو ماڈل آپ کے ذہن میں ہے تعلیم کا, یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد وفاق المدارس کا ماڈل اچیو کرنا ہے یا مقصد تعلیم اور زمانے کی ضرورتوں سے آہنگ تعلیم اچیو کرنا ہے؟ تعلیم اور زمانہ. یس. تو وہ ایک بس انتظامی ضرورت کے تحت کہ ہم وفاق المدارس جہاں ہے اس کا جو منہج ہے اس میں تبدیلیوں کے لیے ہمیں شاید ایک صدی مزید لگے گی, کیونکہ ظاہر ایک اسٹرکچر ہے, اس میں ایک شورا ہے. اگر ہم اپنا بورڈ لے لیں گے تو ہم خود مختار ہوں گے نا, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہم جو چاہیں گے اپنے طلبہ کے لیے جو بہتر سمجھیں گے کر سکیں گے. اور پھر طلبہ کے پاس اختیار ہے, وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں, اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم مخلص ہیں ان کے ساتھ یا ہم ٹھیک کر رہے ہیں, نہیں رہنا چاہتے تو ان کا اختیار ہے. اسی سوسائٹی کے طلبہ ہیں نا وہ بھی. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ رجوع بڑا ہے جامع رشید کی طرف, کم نہیں ہوا. اور یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ کوئی نزاع نہیں ہے. اگر ہم چھوٹی سی کسی چیز کو خود جھگڑا بنا لیں الگ بات ہے, لیکن آج تک آپ نے جامع رشید کی طرف سے کبھی وفاق المدارس کے اوپر کوئی جملہ نہیں سنا ہوگا. یہ ہمارا کریڈٹ ہے الحمدللہ, اور اس کو فخر سے ہم بیان کرتے ہیں. اختلاف حسن تو یہ رہنا چاہیے, بالکل اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے مطابق اس میں تبدیلی ہو تو ہونی چاہیے. بالکل. وفاق المدارس اگر اس پر ایگری نہیں ہوتا اور پھر ان کے اپنے طرف سے بغاوت کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں تو مجبوریاں ان کی مجبوریاں یہ ہو سکتی ہیں. اچھا دوسری طرف ہم آتے ہیں جامع رشید. ماشاء اللہ سے جامع رشید کا جال پھیلتا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, اور ہم سن رہے ہیں کہ اب جامع رشید نے ایک نیکسٹ اسٹیپ اٹھایا الغزالی یونیورسٹی کے نام سے, اور اس کا قیام بھی عمل میں لایا. جی الحمدللہ. تو کیا جامع رشید اپنا یہ جال اسی طرح پھیلاتا رہے گا پاکستان کے اندر, یا پھر پاکستان سے باہر بھی جامع رشید سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے؟ الغزالی یونیورسٹی کا جو ہے ہمیں چارٹر 2022 کے دسمبر میں ملا تھا, اور پاکستان کے اندر کسی بھی دینی ادارے کو فل فلیج, یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا, فل فلیج یونیورسٹی, یعنی ہم میڈیکل کالج بھی بنا سکتے ہیں اس میں, یعنی ہر تعلیم دے سکتے ہیں. ایون اس سے بھی بڑھ کے اگلا جو اسٹیپ ہے جو لوگوں کو شاید نہیں پتا, الغزالی اسکول بورڈ. اب تک آپ نے آغا خان بورڈ سنا ہوگا, فلاں بورڈ سنا ہوگا. اچھا جی بورڈ, اسکول بورڈ, پورے یہ گراس روٹ کا کام ہے. اگر اسکول آپ کے پاس آ گئے, یہ نسل آپ کے پاس آ گئی. سمپل مطلب یہ ہے. ہم روتے ہیں کہ وہ کیمبرج والے لے گئے, بیکن ہاؤس والے یہ کر دیں. بھائی صرف روتے رہیں گے, قدم بھی تو اٹھانا ہے نا. متبادل وہ صرف تنقید ہی کرنا جانتے ہیں. متبادل پیش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رویہ رہا اپنی ریاست میں؟ حضور نے ہمیشہ لوگوں کو جب کسی چیز سے منع کیا تو پہلے اس کو. قرآن کا کیا مزاج ہے؟ کیا ہے سود کی حرمت میں جو آیات نازل ہوئی ہیں, احل اللہ البیع وحرم الربا, متبادل پہلے ہے کہ بے اللہ نے حلال کیے اور منع بعد میں ہے, ربا حرام کیا. تو قرآن کا مزاج نبوی وہ یہ ہے کہ آپ صرف انکار نہیں, آپ کو آلٹرنیٹ پہ جانا پڑے گا. آپ کو زمانے کے مطابق ہم آہنگ کر کے ان تعلیمات کو لوگوں کو پیش کرنا پڑے گا. یہی علماء کی ذمہ داری ہے, اس لیے وہ وارث ہیں انبیاء کے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ الغزالی اسکول بورڈ بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے. ظاہر ہے کہ ایک یونیورسٹی اس کو ابھی پچھلے دنوں میں کہیں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ جی وہ جامع رشید مالی بحران کا شکار ہو گیا, اور فلاں چیزیں کسی نے فیک نیوز چلائی. جی چلو میں کہتا ہوں سچ ہو. جتنا بڑا بجٹ الغزالی کے لیے آپ کو پتا ہے, لمز کے پروفیسر, نسٹ کے پروفیسر, امریکہ کے لوگ, برطانیہ سے گورے ہائر ہوئے ہیں. جی الغزالی یونیورسٹی کے لیے سے پروفیسر. جی بڑی بات ہے. جی یعنی ہم نے شروع سے اس کا اسکیل بڑا رکھا ہے. وہ کسی مولوی صاحب کی یونیورسٹی نہیں ہے, وہ انسانیت کی یونیورسٹی ہے. وہ امام غزالی کی یونیورسٹی ہے جو انسانیت کے امام ہے. وہ کسی دیوبندی بریلوی اہل شیعہ کے امام نہیں تھے. امام غزالی وہ ہر دنیا کی ہر قوم کے امام ہے, اور دنیا ان کو مانتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جرمنی میں آج, جاپان میں آپ چلے جائیں, ان کے نام سے سڑکیں ہیں, ان کے نام سے میوزیم ہیں, ان کے نام سے لائبریریاں ہیں. جاپان والوں کو کیا تعلق امام غزالی سے؟ کیونکہ وہ انسانیت کے امام تھے. تو ان کے نام کی لاج بھی اسی میں ہے کہ ہم اس یونیورسٹی کو سب کے لیے. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف تنقید کرنا جانتے ہیں. تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتی, تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. آلٹرنیٹ بتاتے نہیں ہے. جیسے جامع رشید آلٹرنیٹ کی طرف آ رہا ہے. بھائی آپ کے پاس یونیورسٹی نہیں تھی, انہوں نے الغزالی یونیورسٹی بنا دی. اسکول نہیں تھا, انہوں نے اپنا اسکول سسٹم بنا دیا. اسی طرح چونکہ ان کے پاس ایک ویژن ہے. کچھ لوگ ہیں وہ صرف کنویں کے مینڈک بنے ہوئے, وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے میں یہاں پر آپ سے سوال بھی میرا یہی ہے, ایران کے وفد نے جامع رشید کا دورہ کیا, کیونکہ جامع رشید کے پاس ایک ویژن ہے, ایک مقصد ہے, اور ان کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے یہاں پہنچنا ہے.
ایران کے وفد نے دورہ کیا جامعۃ الرشید کا اور اس پر مذہبی طبقے کی جانب سے شدید ترین تنقید ہوئی ہے. اس کو آپ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ تنقید ہوئی ہے. تو جامعۃ الرشید پر جو تنقید ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید واقعی صحیح تھی یا اتحاد بین المسلمین کے لیے وقت کی ضرورت تھی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, تنقید کرنے والوں کے پاس اپنے دلائل ہیں, ان کا بہت احترام ہے, اور آج تک میں نے بڑی کوشش کی ہے الحمدللہ کہ گپ شپ ہوتی رہتی ہے, بٹ کس طرح تنقید کا جواب لکھا ہے وہ کبھی میں نے کبھی کوئی ویڈیو نہ اوکے. دیکھیں آپ کے پاس اپنی دلیل ہے, آپ تنقید کریں, ہم سنیں گے, ہمارا کام ہے سننا نا, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ تنقید کریں تو وہ ایک پروڈکٹیو تنقید ہو, اس میں کوئی سیکھ ہو, اس میں کوئی رائے ہو. اس میں اگر آپ گالیاں دینا ہے, آپ نے صرف ہم پہ فتویٰ لگانا ہے یا کسی کے ایمان پہ انگلی اٹھانی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی جواب بھی تشفی نہیں دے سکے گا. پہلی بات تو تنقید کرنے والوں سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, نہ جواب ہے ان کو. سمپلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید, ایک یونیورسٹی الغزالی, اس کے وزٹ کے لیے کوئی ہمیں کہے گا کہ میں آنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں شیعہ نہیں, ہمیں یہودی کہے گا, ہمیں عیسائی کہے گا. اچھا یار آئے ہیں ہمارے پاس کرسچن, یہودی بھی آئے, کوئی مسئلہ نہیں بھائی. دیکھیں نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے, یعنی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یا تو میں اسوہ حسنہ کو دیکھ لوں, قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے قابل عمل اور وہی راستہ ہے, یا پھر میں اپنے تنقید والے بھائیوں کو دیکھ لوں, میں کیا مطلب میرے پاس آپشن کیا ہے. اور پھر جتنی بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں عالمی سطح پہ, جدہ میں, سعودی میں, کہیں بھی عالمی سطح پہ, ہمارے یہودی علماء کرام جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں, کیا یہ یہودی عیسائی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ ڈیفینیٹلی بیٹھتے ہیں, اور دنیا میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور مہمان بن کر آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے نا, کہ ایک وہ بڑے مشہور, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے, بڑے مشہور صحابی, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, سوری میں حوالہ اگر نہیں پیش کر سوں, میں انشاءاللہ لکھ دوں گا اگر کسی کو چاہیے ہوگا. تو وہ وفد میں آئے مہمان بن کے, تو جب مدینہ میں پہنچے تو معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں لے جاتے تھے مہمانوں کو, ایک ایک کو اپنے ذمہ لے لیتے تھے. تو آخر میں وہ کافی لمبے تڑنگے, ماشاء اللہ یہ جسامت, وہ بچ گئے کیونکہ وہ غربت تھی, ظاہر لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ تو زیادہ, تو حضور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے. جب وہ حضور لے کر گئے تو گھر میں پوچھا باندی سے کہ کوئی کھانا, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, بکری ہے, اس کا دودھ ہے بس. تو حضور نے کہا کہ دودھ مہمان کو دیں. اس نے ایک دفعہ پیا, دوسرے وہ بکری کا تھن خالی ہو گیا, بھائی صاحب نے پی لیا, دبا کے پیا دودھ. تو باندی کو اتنا غصہ آیا, روایت میں آتا ہے کہ اس نے کواڑ اتنا زور سے بند کیا کہ وہ جیسے غصے میں نہیں, کیا جیسے نہیں, رات کو اس یہودی کو اسہال ہوئے, شدید موشن لگ گئے, سارے کپڑے خراب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اس کو اپنا کرتا مبارک دیا, اور اس سے کپڑے لے کے اس کے یہودی کا پخانہ دھویا حضور نے. اللہ اکبر. حضور نے میری اوقات بتایا نا, اللہ, میں مولوی, میں بڑا پتہ نہیں کیا ہے, میں کیا ہوں یار, کون ہوں میں. تو ہمارے سامنے ایک تو سیرت کا راستہ ہے, ایک اپنے بھائیوں کی تنقید کے سامنے بلیک میلیں گے, تو آپ بتائیں کہ آپشن کون سا ہے. ظاہر ہے جب آپ کو کام کرنا ہے عالمی سطح پہ, آپ دعوت دیں گے مثال کے طور پہ, کس طرح آپ دعوت دیں گے یار؟ آپ نے ہر بندے کے لیے اپنے دروازے بند کیے اور آپ دین کے دائیں ہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ, اس دین نے تمام ادیان پہ غالب آنا ہے. کیسے بتائیے؟ اس کے لیے یہی طریقہ ہے جو جامعۃ الرشید فالو کر رہے ہیں. یار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں نا, یعنی آپ لوگوں سے ملنے پہ ہی قدغن ہے اگر, یا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی خفیہ معاہدے لکھ رہے ہیں, اگر آپ وہ سوچتے ہیں تو وہ آپ سوچتے رہیں, پھر ظاہر ہے تو ہمارے ایمان. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم شیعہ کو بھی ویلکم کریں اپنے مدارس میں, یہودیوں کو بھی ویلکم کریں دین کو سمجھنے کے لیے, یا پھر مسلمانوں میں ہی اتحاد بین المسلمین کے لیے ضروری ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اپنے عقائد پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں. آپ کا عقیدہ, آپ کا اختلاف اصول پہ ہے, رہنا چاہیے. اس کسی سے ملنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کے عقائد کو تسلیم کیا ہے, یا اس کے عقائد کی برائی کو آپ نے تخفیف بخشی ہے, یا کم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار اٹس اوکے. نو, جسٹ ایک ملاقات ہے. اور مہمان کوئی ہو, کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو, مہمان کے اپنے آداب ہیں. مہمان کی جتنی تعلیمات شریعت میں مہمان کے اکرام کی ہیں نا, اس میں کہیں بھی مسلمان ہونا کی شرط ساتھ نہیں ہے. مہمان ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی آئے گا مہمان, تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو اکرام اس کا کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے یہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نے لوگوں کی تنقید پر نہیں جانا, ان پر دھیان نہیں دینا, حضور کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے کہ حضور نے کیا عمل کیا ہے. لوگ بھلے پھر تنقید ہوتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں. تنقید کرنے والے خیر خواہ ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اس میں شک نہیں ہے. تنقید کرنے والے ان کا اپنا ایک ایکسپوجر ہے, بٹ جب اگر وہ جامعۃ الرشید میں آ کے مفتی عبدالرحیم صاحب, حضرت استاد صاحب کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان پر کوئی اور تنقید کر رہا ہوتا. اتنی سی بات. اچھا, ہم نے ودود بھائی یہ دیکھا ہے کہ مولوی اکثر متاثر ہو جاتے ہیں دیگر ورکشاپس میں, جب ہم کسی بڑے ہوٹل میں پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, تو
ایک کمپلیٹ درس نظامی کے باوجود، ایک کمپلیٹ کورس کے باوجود ہمارا مولوی احساس کمتری کا شکار کیوں نظر آتا ہے؟ چکا چوند دیکھ کر، لائٹنگ دیکھ کر، پھر کھانے دیکھ کر وہ ایک دم سے متاثر ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم تو بھائی گئے گزرے لوگ ہیں، اصل لوگ تو یہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ یہی وجہ ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں، جب آپ اپنے بچوں کو شروع میں ایکسپوجر دیتے نہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہو اکثر ایک چیز کہ اگر آپ اندھیرے میں پڑے ہیں نا، دیر تک آپ سو رہے ہیں اندھیرے میں، کمرے میں آپ بند لائٹ کی ہوئی ہے، ایک دم کوئی تیز لائٹ آ کے جلائے گا نا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے. ایسا ہی آپ کہتے ہو تھوڑا سا آپ کا دماغ ایک دم، ہاں یہ کیا ہے. بس یہی وجہ آپ کو اپنے لوگوں کو شروع ہی سے بتانا پڑے، ایکسپوجر دینا ہے. آپ کو بتانا ہے کہ یار ان سے بھی ملو. یہ دائرہ جتنا آپ محدود کریں گے نا، جب اس دائرے سے وہ باہر نکلے گا نا، وہ اتنا ہی پھسلے گا. آپ نارمل کر دو، آپ نارمل کر دو چیزیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، دارالعلوم کراچی میں ایک سال میں نے پڑھا نا، تو وہاں اندر ہی بنات کا مدرسہ ہے. دارالعلوم کے اندر ہی بلڈنگ ہے بنات کے مدرسے کی. ظاہر ہے وہ کمپاؤنڈ ہے باپردہ الحمدللہ، لیکن وہ ہے اندر ہی. تو جو بنات مین گیٹ سے آ رہی ہوتی تھی، جہاں سے بنین آ رہے ہوتے تھے، وہیں سے بنات کا ایک ٹریک تھا، وہیں سے وہ جا رہی ہوتی تھی. بخدا ہمیں کبھی نہیں لگا کہ کوئی انہونی چیز ہو رہی ہے. اچھا، ایک روٹین بن گئی، مطلب ہاں کوئی کبھی نہیں دیکھا کسی طالب علم کو وہ نگاہ اٹھا کے تاڑ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. نہیں، ہم کسی اور مدرسہ، اب جامع رشید مثال کے اس کے سامنے ایک سڑک ہے، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ادھر سے کوئی خاتون ویسے ہی گزر جائے نا، تو لوگ وہ ایسے نہیں غلط نگاہوں سے، ان کو لگتا ہے یہ کیوں گزر رہی ہے ادھر سے، یار یہ تو عورتیں اور ادھر، یعنی ان کے لیے وہ اتنی انہونی ہے کہ مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ قیامت قریب ہے بس. جبکہ ادھر تو لوگوں کو آپ کو شروع سے یوز ٹو کرنا پڑتا ہے کہ یہ زمانے کی چکا چوند یہ آپ سے بڑی نہیں ہے، آپ بہت بڑے ہیں. تو جب آپ ان کو اس سے آشنا نہیں ہونے دیتے، آپ ان کو طرح طرح کے، آپ ان کو ہر موقع پہ بیریئر لگاتے ہیں، ان کو مدرسے سے نکلنے نہیں دیں گے، آپ ان کو موقع نہیں دیں. اب جیسے جامع رشید کا ماڈل ہے تعلیم کا، تو وہ جب ایک آپ کو یعنی تھیوری پڑھا رہا ہے، تو وہ طلباء کو مطلب وہ معاشیات پڑھا رہا ہے نا، یعنی شریعہ کا علم دے رہا ہے معاشیات کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، جتنے شریعہ کی تعلیم ہے، فقہ میں جو معاشیات کے چیپٹرز ہیں، تو وہ طلباء کو مارکیٹ لے کر جاتا ہے. کبھی اسٹاک ایکسچینج کی وزٹ ہو رہے ہیں، کبھی کسی انڈسٹری کی وزٹ ہو رہے ہیں، وہاں ان کو پھر پریکٹیکلی سمجھاتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا. جب وہ بندہ جا کے اسٹاک ایکسچینج دیکھتا ہے طالب علمی کے زمانے میں، تو بعد میں اس کے لیے وہ نئی چیز نہیں ہوتی. اب میں نے پڑھ لیا دور حدیث تک اور اسٹاک ایکسچینج کا مجھے الف کا بھی نہیں پتہ، اور میں اچانک وہاں میرا وزٹ ہو، تو ظاہر ہے میں یوں کروں گا، یہ تھوڑا سا کروں گا میں. تو یہ ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی جو کہ بڑی وائرل ہو گئی، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب کی ذاتی زندگی کو ایک طریقے سے ڈسکس کیا گیا اور بہت منفی طریقے سے، نیگیٹو ایکسپیکٹ سے. اس پر خاصی تنقید بھی ہوئی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے اس چیز کو یقیناً ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہوگا، اور آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کلم کلا ان کے خلاف لکھا بھی ہے. تو کیا مفتی طارق مسعود صاحب اس حوالے سے کوئی رائے رکھتے ہیں کارروائی کا کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں؟ کیونکہ کل کو کوئی بھی اٹھ کر کسی کی بھی ذاتی زندگی کو اس طرح اگر بنا کے پیش کریں گے تو اس کا سدباب ہونا چاہیے، اس کی رکاوٹ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کیا کارروائی کا سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ چیز رک جائے؟ صحیح ہے. اچھا دیکھیں، مفتی صاحب بہت ہی پولائٹ شخصیت ہیں. پہلی بات یہ، وہ کارروائیاں اگر کرنے پہ آتے ہیں نا، تو اب تک پتہ نہیں کئی لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے یوٹیوب چینل مفتی صاحب کی وجہ سے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے. اور مفتی صاحب کا بلکہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے پہلے ایک ریل ڈالی تھی جس میں صرف مفتی صاحب کی میمکری تھی، اس میں فیملی انوالو نہیں تھی، فون پہ بیوی نمبر 1 اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. اس پر مفتی صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو، اور مفتی صاحب نے بعد میں بھی ان کو کہا کہ میری ذات پر آپ نے جو کرنا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے اگر میری ذات پہ کرنا کر لیں، ان کا ظرف ہے، لیکن یہ میری فیملی تک نہ جائیں یار. اور یہ تو ایک کامن سی بات ہے نا. مفتی صاحب اس پہ، مفتی صاحب کے احتجاج سے پہلے میں نے احتجاج کیا اس پہ. مفتی صاحب سے تو میری بات ہوئی تھی نا بعد میں، پھر مفتی صاحب کے تھرو ہی میری ان سے بات ہو رہی تھی اور سارا. تو میں نے مفتی صاحب کو کہا، میں نے کہا استاد جی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ کی فیملی میں کیا ہوگا اس میں. تو یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اچھا، پھر وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں مجھے کہ جی وہ ہم نے تو 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا ہے. میں نے کہا یار تم لوگوں کا دماغ خراب ہے، تم 4 شادیاں کا مطلب عیاشی ہے. میں نے کہا اس ویڈیو میں تم نے مفتی طارق مسعود صاحب کو ڈیگریڈ نہیں کیا، تم نے عورت کی ذات کی بھی توہین کی ہے. اب اگر آپ ڈیپلی، عورت صرف یہی ہے کہ 4 شادیاں کر لو تو پاؤں دبا رہی ہے چاروں بیٹھ کے، ایک جناب پانی لے کے کھڑی ہے، ہیڈ فون لگائے، یہ عورت ہے؟ بیوی کا ایک تقدس ہے یار، اس کی مرتبہ ہے، مقام ہے. آپ کیسے اس کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں عورت کو؟ تو بہرحال الحمدللہ وہ پھر معاملہ سارٹ آؤٹ ہوا، چیزیں ہو گئیں. تو اب میرا خیال ہے اچھا ودود بھائی، اس سے پہلے مجھے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی کی دوڑ مسجد تک ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو لے لیں جو کہ جامعۃ الرشید چلا رہا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اپنا ایک ادارہ ہے، جامعۃ الحرمین جو کہ
طلحہ عتیق صاحب چلا رہے ہیں، وہ کافی سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں اور معاشرے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. جب کوئی زلزلہ آ جائے یا کچھ بھی ایسا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی کی دوڑ مسجد تک ہے. تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان کی ایک چھوٹی سوچ ہے یا پھر کسی حد تک آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یار میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ہماری غلطیاں بھی ہیں نا. ہم نے خود یہ ثابت کیا ہے لوگوں میں، ہم نے بتایا لوگوں کو کہ ہماری دوڑ ہے ادھر تک، لیکن ہم دوڑیں بھی تو کہاں تک دوڑیں؟ پھر یہ سوسائٹی بتا دے ہم کو. یعنی سوسائٹی اپنا کردار کدھر ہے سوسائٹی کا؟ سوسائٹی کا کردار یہ ہے کہ وہ امام کو مسجد میں لا کر ذلیل کرتے ہیں. کمیٹیوں میں بیٹھی ہوئی سوسائٹی ہے نا مسجدوں میں، جو غیر عالم لوگ ہیں، جن کے 4 دن تبلیغ میں لگ جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی ملا نہیں ہے. تو ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ 8 سال اپنی زندگی کا وہ لگاتا ہے. اس کے بعد وہ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ 8 سال کے بعد جب وہ پڑھ کر آئے تو وہ سوسائٹی اس سے یہ نہ پوچھے مولوی صاحب اب آگے کیا ارادہ ہے. وہ اس کو بتائے کہ مولوی صاحب ماشاء اللہ آپ نے پڑھ لیا، ہم نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے. یہ سوسائٹی کا کام ہے. سوسائٹی کو شرم نہیں آتی لوگوں سے، علماء سے سوال کرتے ہوئے کہ مولوی صاحب ہون کی کرنا چاہیے. یعنی آپ علماء سے تو ان کا جواب چاہیے آپ کو، آپ کا اپنا جواب کون دے گا؟ آپ کا کردار کدھر ہے؟ آپ کا کردار یہ ہے کہ جہاں آپ کو مولوی کو ڈیگریڈ کرنے کا موقع ملتا ہے آپ نہیں چھوڑتے. اچھا، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، مولوی صاحب اگر اپنی وائف کے ساتھ بائک پر کہیں جا رہے ہیں تو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مولوی ہو کے بیوی کو ساتھ بائک پہ بٹھایا ہوا، مفتی صاحب ہینڈ فری یوز کر رہے ہیں تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مفتی ہو کے ہینڈ فری لگا رہا ہے، واک کرتا ہوا نظر آ جائے گراؤنڈ کے اندر رننگ کرتا ہوا تو اس پر ہمیں تنقید ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک اس معاملے میں علماء کا خود اپنا قصور ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے محلے میں ایک مولانا صاحب ہے، ان کا وزن بڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ صبح واک کر لیا کرے، گراؤنڈ میں خالی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یار لوگ دیکھیں گے کہ یار ہمارے محلے کا، ہمارے مسجد کا امام صاحب دیکھو رننگ کر رہا ہے. تو میں نے کہا وہ بولتے رہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو فٹنس ہے، اس کا خیال رکھیں آپ. تو کسی حد تک مولویوں نے خود یہ موقع دیا ہے لوگوں کو کہ وہ ان پر تنقید کریں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مفتی رشید احمد صاحب کی بات آپ نے کی تھی نا. مفتی رشید احمد صاحب کے لوگ ویسے مثالیں بڑی دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. ان کا ہسٹری آپ پڑھیں تو ان کی ناظم آباد جو 1 نمبر پہ یا کون سا وہ جگہ ہے جہاں پہ مین پارک ہے، انو بھائی پارک، بڑا مشہور پارک ہے. ایسا ہی ہے انو بھائی پارک. روزانہ ادھر صبح مفتی رشید احمد صاحب واک کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اس وقت یعنی لیٹ 90s، یو پی کے قریب جو ہے نا، نہیں ناظم آباد، یہ بورڈ آفس کے پاس آگے اگلا سٹاپ ہے، ٹھیک ہے، انو بھائی پارک. تو گاڑی وہ بہترین سے بہترین، اور چلاتے بھی خود تھے اور تیز چلاتے تھے، فل جیسے نوجوان نہیں چلاتے، دوڑاتے. تو بھائی لوگوں کو نا سب سے پہلے ہم علماء کو یہ چاہیے کہ ہم یہ چھوڑ دیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ بھی کہیں گے بھائی، ہمیں کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا. اچھا ہمارا ستم یہ ہے کہ ہم اپنے ہی کہتے ہیں. ہاں، اور اس سے یاد آیا مجھے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عبدالودود صاحب میچنگ کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اتنا میڈیا کے جو اینکر خواتین ہوتی ہے وہ بھی اتنا خیال نہیں رکھتی کہ ودود صاحب اتنا خیال رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس پہ نا آپ نے دیکھا کہ لوگوں اس پر پازیٹیو کمنٹس کتنے تھے. لوگ الحمدللہ اب سمجھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک تکبر والی بات آپ نے نہیں پوچھی، پوچھنی چاہیے تھی. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ودود صاحب تکبر بھی بہت کر دیتے ہیں. یار یہ بات جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں، اگر دیکھیں لوگوں کو کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں تو وہ شاید اس کا نظریہ یا اس کا اپنا ایکسپیرینس ایسا ہوا، میں اسے ڈینائی نہیں کرتا. اور یہ دعویٰ بھی کہ میں خود کہوں کہ میں تکبر نہیں کرتا، خود ایک تکبر ہے. ٹھیک ہے، میں کہوں کہ اگر آپ کہیں گے کہ میں تکبر، تو یہ خود ایک تکبر ہے. تو بھائی اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوا ہے کہ میں نے تکبر کیا تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ یہ خدا کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کے نہیں. صحیح بات ہے نا، مطلب اس میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اس بیماری کو قریب نہ آنے دوں. ہم کیا ہیں یار، میں آپ کو بتاؤں، میرا باپ دادا مولوی نہیں تھا. اچھا، میں آج جہاں ہوں نا خدا کے کرم کے بعد، اپنے والدین کی دعاؤں اساتذہ کی محنت کے بعد خود ہوں. میرے والد صاحب نے آج تک تو شروع درجہ اولا سے لے کے اب تک مجھ سے کبھی ایک درجے کا رزلٹ بھی نہیں پوچھا. کوئی پریشر نہیں تھا. بہترین. کبھی نہیں، مطلب کبھی نہیں پوچھا کہ کبھی بھی نہیں، کچھ نہیں. فراغت کے بعد مجھے حضرت نے فرمایا کہ آپ کو ادھر رہنا ہے. میں نے کہا میں نے جانا ہے. مجھے یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے علاقے میں جا کے کام کروں گا. یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں ادھر 2 سال کم از کم رک جاؤ، ادھر 2 سال پھر چلے جانا. وہ ایک ہوتا ہے شروع میں نا کہ ایک دفعہ رک گیا تو پھر. تو الحمدللہ میں کبھی بھی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے نہ تو میں نے کبھی کسی کی سفارش، نہ میں نے نوکری کے لیے کبھی CV جمع کرائی جامعہ میں حضرت کو، حضرت مجھے کوئی نو بالکل بھی نہیں.
میڈیا کا میرا آپ کا کیریئر کیسے شروع ہوا؟ ہمارے یعنی رمضان سے پہلے جب فراغت ہوئی تو استاد صاحب نے مجھے 3 آپشن دیے تھے کہ یہ اور یہ. اس میں میڈیا کہیں نہیں تھا اس وقت. میڈیا شروع بھی نہیں ہوا تھا JTR. اچانک رمضان میں شروع ہوا, پتہ نہیں کیسے. تو میں 21 رمضان کو سکھر میں تراویحیں پڑھائی میں نے ایک جگہ. تو 21 رمضان کو میں حضرت سے ملنے ویسے ہی آیا, عمرے سے حضرت واپس آیا تو میں نے کہا مل کر جھنگ جاؤں گا. پھر آیا تو دیکھا تو مسائل شروع ہوئے تھے میڈیا پہ. میں نے کہا یہ چینل کب شروع ہو گیا؟ JTR میڈیا ہاؤس. تو استاد صاحب نے کہا کہ کچھ دن رک جاؤ, 1-2 دن, بڑوں کی نظر ہوتی ہے جو بھی. تو رک گیا میں. تو حضرت نے کہا کہ یہ میں پھر 2 دن بعد میں نے کہا حضرت میں جاؤں. حضرت نے کہا یہ ہمارے میڈیا کے جو ساتھی ہیں نا یہ اکیلے ہیں تو ان کی تھوڑی معاملت وغیرہ کر لو, آپ 1-2 دن اور رک جاؤ. ہم چھڑے تھے اس وقت ظاہر ہے, تو ہم نے کہا کیا ہم نے بچے تھوڑی رو رہے ہیں ہمارے, تو رک جاتے ہیں. ہم رک گئے. 2 دن بعد وہ جو اینکر صاحب ہمارے اس وقت اینکر کر رہے تھے چیزوں کو, وہ ہمارے استاد ہیں جامعہ کے, وہی کر رہے تھے, ابھی بھی ماشاء اللہ ہیں. تو وہ چھٹی پر گئے گاؤں پنجاب. اب استاد صاحب نے مجلس میں سوال کیا تراویحوں کے بعد کہ اب کل پروگرام کون کرے گا, وہ تو چھٹی پہ چلے گئے. تو ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں, مفتی حسین خلیل خیل صاحب, بہت شکریہ ان کا. انہوں نے کہا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے عبدالودود بھائی ہیں نا یہ کریں گے. اچھا, یہ میرا آغاز ہے. میں اگلے دن میں بیٹھ گیا. اچھا مجھے نا میڈیا سے دلچسپی بہت تھی, میں بہت سنتا تھا. بڑے میرے پسندیدہ اینکر تھے یہ کاشف عباسی کو میں بہت سنتا تھا اس وقت. کاشف عباسی صاحب, ہاں بہت سنتا تھا میں. تو بہرحال اب میں جناب بیٹھ گیا جناب. اور میں پہلا پروگرام میں نے کیا, ہمارے راجہ عبدالعزیز مرحوم فوت ہو گئے, اللہ ان کو بخشے, اور بزرگ آدمی تھے, PTV کے زمانے کے وہ تھے, اور PTV کے لیے ڈاکومنٹریز کی انہوں نے بڑی. جامعہ کی میڈیا کا آغاز انہیں نے کیا, وہ ڈائریکٹر تھے. تو جب میں نے پہلا شو کیا تو وہ حضرت کے پاس گئے. اچھا, انہوں نے کہا حضرت یہ بندہ مجھے چاہیے. اچھا, بہترین. یعنی وہ جو میرے 3 آپشنس تھے ان میں کہیں میڈیا نہیں تھا. یہ راجہ صاحب کی جو میڈیا کے ہیڈ تھے, انہوں نے حضرت سے کہا یہ بندہ حضرت مجھے چاہیے. میرے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی, مجھے کہا کتنے, مجھے یاد ہے آج بھی. میں مولوی تھا, میں نے کہا یار, مجھے لڑکوں نے بہت کہا تھا, میں نے 1-2 لوگوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا زیادہ بتانا. مجھے ڈر لگا, میں نے بہت تھوڑی اماؤنٹ بتائی. تو انہوں نے کہا ڈن. اچھا, ہاں, کوئی آرگومنٹ نہیں, کوئی ڈیبیٹ نہیں. ان کو پتا تھا مفت میں ملا بندہ. پہلا شو لائیو, پہلے ہی دن انڈس ہاسپٹل کا ایک پروگرام تھا, اس پہ رپورٹنگ. تو میرا رپورٹنگ اور لائیو کا ڈیبیو ایک ساتھ ہوا تھا. سو الحمدللہ اس وقت سے یہ سلسلہ ہے. اچھا, جلدی ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. ڈریسنگ سینس آپ کی اپنی ہے یا بیگم صاحبہ کی فرمائش کے جی ایسی ڈریسنگ ہونی چاہیے؟ آپ کی اپنی ہے, ٹھیک ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے آپ شاگرد ہیں, اور مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادیوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کا ہر بیان شادیوں پر ہی ہوتا ہے تقریباً, ایسا نہیں, میں ان کو اکثر سنتا ہوں, ہمارے قریب ان کی مسجد قریب ہی ہے. تو آپ نے کتنی شادیاں کی؟ آپ ان کے شاگرد ہیں, متاثر ہوئے ہیں؟ میں نے ایک ہی کی ہے, اور میں اس کا تصور جو ہے نا مشکل ہے میرے لیے دوسری کا. کل میں ایسے ہی مذاق میں نے بات کی تھی گھر پہ, ابھی تک گھر سے باہر ہوں اس وقت. اچھا, گھر سے مطلب پریشر ہے آپ کے اوپر؟ بس پریشر ایسا ہی ہوتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی دوسری شادی کر کے پھر ان کو مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے ایک دفعہ خفیہ میسج انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا دیکھو بیان ٹھیک ہے لیکن تم رہنے دینا. اچھا, یہ انہوں نے کہا ہے؟ ہاں, انہوں نے کہا ہر بندے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے نا, ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی ایک پرسنالٹی. اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ودود صاحب ہمیں بلاک کر دیتے ہیں, کمنٹ برداشت نہیں کرتے, اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں بلاک کرتے ہیں؟ آپ کے کمنٹس میں جتنا اختلاف میرے ساتھ لوگوں نے کیا, شاید کبھی کیا ہو, میں نے وہ شیئر کی پوسٹ. آپ نے شیئر کی, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور باقی اگر کوئی بہت زیادہ کرے گا تو اس کو میں بلاک اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں آرگیو کروں کسی سے. اچھا ودود صاحب, آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, انور مقصود صاحب ہے, جاوید چودھری صاحب ہے, اور دیگر بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے نام یہاں پر مناسب نہیں ہے کہ سب کے نام لیے جائیں. مناسب ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں. سب سے بہترین پوڈ کاسٹ, انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ, جسے اردو میں بھی کہہ لیں کہ دلچسپ پوڈ کاسٹ, کس کے ساتھ کیا؟ ڈیفینیٹلی آج بھی میں کہہ رہا تھا انور مقصود صاحب, آف کورس. یعنی وہ اس لیے کہ میں زندگی میں ایک ہی پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے میں تھوڑا سا نروس ہوا ہوں, اور وہ انور مقصود صاحب کا تھا کیونکہ وہ ہوسٹنگ کے لیجنڈ ہیں, اور میں ہوسٹنگ میں اگر ان کے سامنے چلاکی کروں گا تو مسئلہ ہے, اور بہت زبردست ہے. آپ کی پسندیدہ کتاب؟ میری پسندیدہ کتاب, میں علامہ اقبال کی شاعری بہت پڑھتا ہوں. اچھا, اقبال صاحب, تو بس ان کی شاعری کی جو بھی کتاب ہے وہ میری بہت پسندیدہ ہے. ان کا کوئی ایک شعر اگر آپ سنا دیں؟ بس یار شعر کیا, میں ہمیشہ گنگناتا ہوں یہ شعر, بلکہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا, جس کو لوگ تکبر کہتے ہیں کہ ہر تقدیر سے, وہ ہر کو آتا ہے, ہر ایک کو آتا ہے, بٹ مشکل شعر سنانے کا یہاں کیا فائدہ ہے. مطلب ایک اندر انر ایک میرا جو ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا ہے الحمدللہ زندگی میں. پسندیدہ شاعر تو ڈاکٹر علامہ اقبال ہوئے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. پسندیدہ پولیٹیشین, لاسٹ کویشچن, بس اس میں بتا دیں. بس جو میرے ملک کے لیے بہتر ہو, جو آپ کے ملک کے لیے بہتر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون بہتر ہے اس وقت؟
اب بس اس وقت تو کوئی بھی آئیڈیل تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، بٹ اچھا ان سب کے علاوہ آپ کی بہترین ہابی کون سی ہے؟ کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی؟ میں کھیلتا نہیں ہوں بیسیکلی، یہ بڑی میری کمزوری کی بات ہے، میں نہیں کھیلتا، بٹ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پڑھنے کا شوق ہے، میں پڑھتا ہوں کچھ چیزیں بہت. کرکٹ دیکھتے ہیں اکثر، تبصرے تو کرتے رہتے ہیں. دیکھتا ہوں. پسندیدہ کپتان کون رہے ہیں آپ کے؟ ہم تو اپنا باور بھائی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ شعوری کرکٹ ہم نے انہیں کے دور میں دیکھی ہے، بہت زیادہ پہلے شوق. بہت کول کیپٹن ہے وہ. ہاں بہت غصہ کرتے ہوئے ہمیں مطلب وہ اچھا لگتا ہے بندہ، صحیح ہے، بہترین. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے محمد اویس ربانی صاحب کے ساتھ. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا اور ان میں سے ایک صاحب نے کچھ گستاخی کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے. مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر لوگوں نے اس پر ابھی تک اپنی رائے نہیں دی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد اویس ربانی صاحب نے خود اس سے رجوع کیا، معافی بھی مانگی ہے، اور باقاعدہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ویڈیو ہے. اس کے باوجود جب کہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے، سارا کچھ ہو گیا، اور انہوں نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے، اور اپنے چینل پر وہ ویڈیو اصل شکل میں ہے بھی نہیں، بلکہ وہ لفظ جس پر ابھی سوشل میڈیا کے اوپر خاصی تنقید ہو رہی ہے، اویس ربانی نے وہ الفاظ کاٹ کر اپنے چینل پر پوسٹ کیے، ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ محمد اویس ربانی نے معافی مانگ لی، معاملہ یہاں پر ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے کے اسٹیک ہولڈرز وہ میں نہیں ہوں ایکچولی. ایز اے انڈیویجول میں نے اس پہ احتجاج کیا جو میرا ایمانی تقاضا تھا، اور میں نے ان کو مخاطب کر کے کیا. الحمدللہ کوئی پیٹھ پیچھے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. اس پر پازیٹیو رسپانس تھا، اللہ کا شکر ہے. اور لیکن اس پورے مسئلے کے اسٹیک ہولڈرز اور لوگ ہیں، کچھ چیزیں، کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، اور وہ ربانی صاحب کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، مجھے پتہ ہے پرسنلی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو مل کر سارٹ آؤٹ کریں گے اس مسئلے کو انشاءاللہ. اور باقی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے جو معاف کرنے والی ہو نا. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ معاملہ صاف کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور البتہ انتظامی طور پر چونکہ یہ چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ظاہری طور پر معافی مانگنے سے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی، آپ کو کچھ قانون سازیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ قانونی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ، اور میں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنے اس میں وہ الفاظ بھی کاٹ دیے، چیزیں کر دیں، تو اگر کل کو کوئی قانونی بحث بھی اس پر ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر اس میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے. شکریہ عبدالجلیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ پوڈ کاسٹ مجھے سب سے اچھا لگا. ابھی تک میں نے 2 لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا، ایک اویس ربانی صاحب کے ساتھ، ایک آپ کے ساتھ کیا ہے، اور یہ دونوں پوڈ کاسٹ انتہائی شاندار تھے اور میرے لیے دونوں انتہائی دلچسپ بھی. آپ کے ساتھ گزرا یہ وقت ہمیشہ یاد رہے گا. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سخت ترین سوالات کے جوابات دیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ.